अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब, आपको मेरी वालेकुम। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जी, आ रही है। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज़ कुछ? नहीं, बिल्कुल ही म्यूट है, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर आपने वहां से म्यूट तो नहीं किया हुआ जी? अपने मुझे वहां तो नहीं म्यूट किया हुआ? देख लीजिए। ना ना, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, वो कह मुझे रहे हैं, आपकी आवाज़। आबिद साहब कह रहे हैं उनको मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, अब मेरी आवाज़ सही है? आपकी तो शुरू से सही है जी। हाँ नहीं, लेकिन वो कुछ उसमें इशू थे, तो आबिद साहब अगर इस हवाले से भी गाइड कर दें हमें कि आवाज़ ठीक है, गूंज तो नहीं रही है, तो बस फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करें जी। मेरी तरफ से तो आ भी रही है ठीक, और आप फरमा रहे हैं कि आपको भी है, तो ठीक है। चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मॉरल लर्नर्स के तमाम देखने वालों को वैस मंगलवाला की तरफ से बहुत-बहुत सलाम और खुशामदीद। आज ये जो हमारी मुरब्बी सीरीज़ है, इसका हम दूसरा एपिसोड, दूसरी किस्त लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज भी एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएँगे। मुरब्बी सीरीज़ में ज़ाहिर है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सिलसिला है, वो ये है कि हम मुरब्बियों से मुलाकात करवाएँगे और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो तालीम का मैदान है, उस मैदान में हम पीछे क्यों हैं और इस तालीम के मैदान में उनकी क्या सलाहियतें हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है और उन्होंने किस तरीके से इस तालीम के मैदान में जो कारनामे हैं वो सरअंजाम दिए हैं, फिर उन कारनामों से हम सबक सीखेंगे और कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो कि हम सबको तालीमी मैदान में काम आए। तो आज का जो हमारा ये सिलसिला है उसमें हम सबसे पहले तारुफ करवा देता हूँ मैं आपसे। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख जहांगीर महमूद साहब और जहांगीर महमूद साहब के हवाले से जो बुनियादी तारुफ है वो उनका ये है कि वो अदीब भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, माहिर तालीम भी हैं और उसके अलावा ट्रेनर भी हैं। बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग की है, किताबें बहुत सारी इन्होंने एडिट की हैं, 100 के करीब किताबें ऐसी हैं जो कि इन्होंने एडिट की हैं और खासतौर पर इस्लामियत की जो ओ लेवल्स की किताब है उसके हवाले से भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। 27 साल से जो है वो ये इन्वॉल्व हैं इस्लामिक एजुकेशन की रिफॉर्म के हवाले से। तो इस हवाले से जो इनका तजर्बा है वो आज शेयर करेंगे। 2004 में सोसाइटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च, ये एक रिसर्च का इदारा है और एजुकेशन पर किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे और वो रिसर्च किस तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। क्या इनके आइडियाज हैं, क्या इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम चाहेंगे कि आगाज़ हो और ज़ाहिर है कि उसके ही नाम से जो इल्म का जो सरचश्मा है वही है, उसी से हम दुआ करते हैं कि वो हमें वो इल्म दे जिससे हम खुद भी नफ़ा हासिल कर सकें और दुनिया को भी नफ़ा दे सकें। तो अगर एक आयत आप लोगों के लिए पेश कर दें, जो कि आपको लगता हो कि वाक़ई जब इल्म की बात हो तो ये आयत लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए। मेरा ख्याल है जी कि हम इस दुआ से एक आगाज़ करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं और अल्लाह से इस दुआ से, कुरानी दुआ से आगाज़ करते हैं कि जब अल्लाह का घर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर कर रहे थे, तो वो सारी मेहनत उस कड़ी मौसम और हालात के अंदर, तो उन्होंने आखिर में जो दुआएं मांगी उसमें सरे फहरिस्त था कि रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह, तू हमारी तरफ से इसको कबूल फरमा ले। तो ये आपकी जो कोशिश है और हमारी कोशिश है, और जो कोशिशें हम आइंदा करेंगे और हमारे सुनने वाले, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। आमीन, आमीन। तो शेख साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो नाम है मुरब्बी, इस नाम के हवाले से थोड़ी-सी गुफ्तगू हो जाए कि जो मुरब्बी है ये क्या है और ये कैसी शख्सियत होती है? इस मुरब्बी को कैसे तलाश किया जाए? क्या हर इंसान को एक मुरब्बी की ज़रूरत होती है? क्या आसानी से मिल जाता है? क्या मुरब्बी खुद कह रहा होता है कि मैं मुरब्बी हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, या उसको ढूँढना ज़ाहिर है एक कठिन मरहला होगा, अगर हम उसको पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? इस हवाले से थोड़ी गाइडेंस हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बात यह है अवैस भाई कि जो जिसको हम मुरब्बी कहते हैं, इसका काम जैसे कि किसी घर का
بڑے کو ہم رب البیت کہتے ہیں۔ مربی وہ شخص ہے جو اپنے اندر کچھ جھلک اور صفات ربوبیت کی رکھتا ہے، وہ صفات رکھتا ہے جو پرورش اور پالنے والا اور پالنہار کرتا ہے۔ اس کا قریب ترین لفظ جو ہے انگریزی میں وہ مینٹور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مینٹور ڈزنٹ ریلی کٹ اٹ۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ پالنہار ہے اس پوری کائنات کا، ظاہر ہے انسان اور اللہ کا موازنہ تو نہیں ہو سکتا، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا رول کی ڈیفینیشن اس طرح کی کسی فرد یا کچھ افراد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ مینٹور بھی ہوتا ہے، وہ گائیڈ بھی ہوتا ہے، وہ استاذ بھی ہوتا ہے، وہ سمجھانے والا بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم، کیونکہ شاید اس دور میں کم لوگ دیکھیں اس طرح کی یا نظر نہیں آتے اتنے زیادہ، یا کم سے کم فیس بک پہ دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، تو پہلے تو اساتذہ والدین سے بڑھ کر جو مربی ہوتا تھا وہ خیال رکھتا تھا۔ یعنی کہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بڑے بڑے بزرگ ائمہ جو ہیں، اور ان کو بھی کسی بزرگ نے پالا پوسا، صرف تعلیم نہیں دی تھی، صرف علم کی ٹرانسمیشن نہیں کی تھی، بلکہ باقاعدہ پالا تھا، گھر کا خیال رکھا تھا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دوسرے بڑے امام ہیں فقہ حنفی کے، وہ ایک دھوبی کے بیٹے تھے، کوئی قریب آدمی گھرانے سے تھے۔ تو امام اعظم رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ ان کو پڑھائی چھوڑنی پڑ رہی ہے، علم کا حصول منقطع ہو رہا ہے کیونکہ وہ مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو امام صاحب نے اس گھر کے اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ تو صرف یہ نہیں کیا کہ پڑھایا، مطلب وہ تو ہم تو اب فیس لے کے پڑھانے والے ہیں نا، وہ فیس دے کے پڑھانے والے تھے۔ تو ہماری تاریخ جو ہے، اور ہمیشہ سے جو اسلامک ایجوکیشن اور اسلامک ٹریڈیشن ہے، اس میں یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے، اور استاد وہ پرائمری لنک یا وہی سورس یا وہی فاؤنٹین ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کا حصہ پوچھا کہ جی آج کے دور میں ایک اخبار میں اشتہار دیکھیں گے یا کہیں جا کے ان کا ایڈ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، یلو پیجز دیکھنے پڑے۔ دیکھیے آج کے دور میں تو مربی تلاش کرنا، کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور اس میں پہچاننا اور سمجھنا اب وہ بات مشکل ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس سارے فتنوں کے دور میں، سارے گرے ایریاز کے اندر، ایک چیز آج کے دور میں اور پچھلے ادوار میں اور ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ لوگ میری طرف آئیں، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ برانڈ پلان کے اندر شامل ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ ہماری اسلامی سوچ عقیدے کے خلاف ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلے اس کام کے لیے کہ وہ مربی ڈھونڈے، وہ اللہ کا بندہ ڈھونڈے جو اس کی تربیت کرے، جو اس کو تعلیم دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے اس کام میں۔ تو مل جائے گا، اللہ سے دعا کریں، ضرور ملے گا۔ بہت لوگ ہیں، بس ان کے شاید بہت زیادہ لائکس نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے فیس بک پہ۔ صحیح ہے۔ تو اب یہ جو فیس بک والی بات آپ نے کی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے دور میں مربی کا فیس بک پر ہونا ایک طریقے سے ضروری ہو گیا ہے شاید۔ شاید میرے خیال میں اب کیونکہ ہماری کمیونیکیشن، اور خاص طور پہ ہمیں کووڈ-19 نے سکھایا ہے کہ شاید اب یہی ہمارا فورم ہے کمیونیکیشن کا، تو میرے خیال میں سوشل میڈیا کی اور ہر اس انٹرنیٹ کی اہمیت جو ہم شاید اگنور بھی کر رہے تھے، کسی حد تک ڈینائل میں بھی تھے، اب سب کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، دوسری جو آپ نے بات اپنی گفتگو میں کہی، وہ بات ذرا خطرناک لگی مجھے، اور خطرناک اس حوالے سے کہ اس نے تو آج کل کی جو اسلامک ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، جو اسلامک سکولز کی اگر ہم بات کریں، تو اس کو تو اس بات نے بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا کہ جو آپ نے کہا کہ آج کل تو فیس لے کر پڑھاتے ہیں، وہ مربی ہوتے تھے جو فیس دے کر پڑھاتے تھے، تو یہ تو پوری عمارت ہی آپ نے ہلا دی۔ نہیں دیکھیے، حالات اور واقعات اور چیزیں بہت سی جو ہیں وہ گورن کرتی ہیں ہمارے سسٹمز کو۔ کسی زمانے میں یہ طے تھا کہ جو شخص نماز پڑھائے گا یا اذان دے گا یا تراویح پڑھائے گا وہ کوئی پیسے وصول نہیں کرے گا، لیکن جب ہمارا سوشیو اکنامک سینیریو بدل گیا تو اس کے مطابق چیزیں بدل جاتی ہیں، اور تو اس لیے آج بھی بدل گیا۔ آج اب وہ تنخواہ لے لیتا ہے جو شخص پڑھاتا ہے، 3 پڑھاتا ہے۔ جہاں تک اسلامی اسکولز کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو کچھ بھی نہ کہیں، اس لیے کیونکہ ہاں کچھ بھی نہ کہیں، اس لیے کیونکہ جو وہ سٹرگل کر رہے ہیں، جن آڈز کا سامنا وہ کر رہے ہیں،
جس مارکیٹ کے اندر وہ اپنی نیش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ مین اسٹریم ایجوکیشن کو جوں کا تو پڑھانے پر مجبور بھی ہیں اور اسلامک پرسنالٹی کریٹ کرنے کے لیے کوشاں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تو ان کو تو کچھ بھی نہ کہیں، اور ان کو جو کمرشل اسکول کو فیس بھی نہ دے، ان کو تو ویسے بھی ہیلپ کرنی چاہیے ہر اعتبار سے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اسلامی اسکولز میں شاید ہی کوئی اسلامی اسکول ہمارے ملک میں ہو، اور کئی تو ہمارے پینل کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں جن کے ہاں سے کوئی بچہ فیس نہ دینے کی دے سکنے کی بنیاد پہ واپس گیا ہو. اس لیے اسلامی اسکولز کو میں ایگزامٹ کروں گا اس جنرل اسٹیٹمنٹ سے. اور صحیح ہے، مدارس یہ تو کو ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا بچہ وہاں پر نہیں ہوگا کہ جو کہ فیس نہ دے سکتا ہو، اسی لیے اسے نکال دیا گیا ہو، اور یہ بہت بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا فیس اسٹرکچر کیا ہے اور بچے آ سکتے ہیں اس فیس اسٹرکچر کو دیکھ کر یا نہیں آ سکتے، یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن وہاں پر شاید ایسا نہ ہوتا ہو کہ جی میں اس جو پہ بچے آپ کو آتے بتا ہو دوں وہ. کہ کلاس سسٹم نا اسلامی اسکولز نے کریٹ نہیں کیا ہوا، لیکن ہر کلاس ہاں کے کہہ لیں کہ فائنینشیل کلاس کہہ لیجئے کے لیے اسلامی اسکولز موجود ہیں، جس کی فیس 100 روپے بھی ہے اور 1000 روپے بھی ہے اور 10,000 روپے بھی ہے اور 50,000 روپے بھی. تو اسلامی اسکول اسٹرگل جتنے بھی ہر سیگمنٹ میں اپنی اپنی خدمت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. اب جو اگر پیسے لے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ جو کچھ دے رہے ہیں اس کو بھی ویلیو کرنا چاہیے نا. بالکل صحیح بات ہے، جسٹیفائڈ بات ہے، سارے ان کے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں اور وہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جو کہ انہوں نے چلانا ہے. اچھا، اب ہم اگر اس چیز کو تھوڑا سا مزید ایکسپلور کریں، اب چونکہ اسلامک اسکولس کی بات نکلی ہے، جب ہم اسلامک اسکولس کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلامک اسکولس ہیں وہ صحیح معنوں میں اسلامک اسکولس ہیں، یا مکمل طور پر اسلامک اسکولس ہیں، یا ابھی وہ ایک کمبینیشن ہے، ایک مغلوبہ سا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ دونوں چیزوں کو کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور ابھی وہ اسٹرگلنگ فیز میں ہے، تو ابھی وہاں پر جو ہے وہ مکمل طور پر جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو چیز لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ پہنچے نہیں ہے اس جگہ پر، اور وہ اس راستے پر ہے. میرے خیال میں جی کہ بہت سے جہاں تک بات ہے ایکسپیریمنٹس کی یا اسٹرگلنگ فیز کی، وہ تو اس میں بالکل ہیں، اسٹرگلنگ فیز میں ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. جہاں تک بات ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے، میرے خیال میں ان کا وجود ہونا اور ان کا چلتے رہنا ہی بہت بڑی از خود کامیابی ہے. کیونکہ دے آر اسٹرگلنگ ود دیئر ایکسپینسز. وہ وہاں پر پیرنٹس کے ساتھ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. دے آر اسٹرگلنگ ود سو مینی تھنگس، کورسز، کتابیں، کریکولم ایشوز، ٹیچرز کے ایشوز، ٹیکسز کے ایشوز. تو اس لیے کوشش کر رہے ہیں. اور اب میں کیونکہ اسلامی اسکولوں کی اگر آپ صرف بات کریں تو مجھے اس میں بھی کوئی 1992-93 سے ہم نے پہلا اسکول بنایا تھا، دوستوں نے مل کے ایک لاہور میں اسلامی اسکول بنایا تھا. اور اس وقت تو یہ بتانا مشکل تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا یہ اسکول ہے یا یہ کوئی مدرسہ ہے. تو اس لیے وہ ہمارا جس کا حصہ رہا ہوں اس سسٹم کا اتنا عرصہ، تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. میں ان کو خوب سراہتا ہوں. دے ڈوئنگ دیئر بیسٹ جی، انشاءاللہ. جی جی، آمین آمین، بالکل بالکل. اچھا، اب جو اسلامک اسکولس والی ہی ڈسکشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ مربی کے حوالے سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ یہ کہ جب ہم بات مربی کی کرتے ہیں تو یہ مربی جو ہے یہ خالص ریلیجس ٹرمینالوجی ہے. تو جو مربی ہوتا ہے اگر آپ کو کہیں مل جائے اور آپ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ مربی آپ کو ریلیجسلی اپلفٹ کرے، یا وہ کسی بھی نالج کے ڈومین میں ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کو سکھانے والا اور اس میں آپ کو مینٹرشپ دینے والا مربی کہلائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک تو بات ہے کہ خالصتاً آپ نے جیسے فرمایا کہ ریلیجس سینس میں بات ہو رہی ہے، تو مسلمان کی تو پوری دن ہی اور پوری رات اور زندگی ریلیجن سے ہی ہوتی ہے، وہ دین سے ہی ہوتی ہے. اس کا صرف عبادت کرنا دین نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور فقہ کا دین نہیں ہے، بلکہ اس کا تو کاروبار کرنا بھی دین ہے، اس کا تو شادی کرنا بھی دین ہے، اس کا تو سارے معاملات کو دیکھنا دین ہے. تو اس لیے یہ مربی جو ہوگا یہ دین پوری ذاتہ حیات اور پوری لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے. تو اصل میں تو شخصیت کو تیار کرنا ہے. محض سکلز تو آدمی سیکھ لیتا ہے کسی شخص سے بھی جو بیچارہ چاہے وہ لوہار بھی کیوں نہ ہو، لیکن سکلز کی صرف بات نہیں ہو رہی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں جو کہتے ہیں نا کہ تعلیم و تربیت، تو مجھے ہمیشہ اس لفظ پہ اعتراض رہا ہے کہ یہ تربیت و تعلیم ہونا چاہیے. پہلے زمانے میں
لوگ تربیت یافتہ ہوتے تھے چاہے زیادہ تعلیم یافتہ نہ بھی ہوں. صحیح. تو یعنی کہ وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو جب آپ چین میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ مربی نہیں ملے گا، مربی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر آپ جائیں چین میں تو وہاں پر آپ جو علم حاصل کرنا چاہیں کر لیں، لیکن مربی سے آپ کا رشتہ پہلے سے استوار ہونا چاہیے. جی. ٹھیک. اچھا، اب اس اسلامک اسکولز کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ جو اسلامک اسکول بنانے کا آپ کا تجربہ تھا، اس تجربے کو اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اس کے اندر سب سے بڑی اسٹرگل کیا ہوتی ہے، اور اب جو ادارے ہیں ان کی سب سے بڑی اسٹرگل کیا ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی کام کے چیلنجز جو ہوتے ہیں نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب شروع ہوئے تھے تو میں نے اس کا وجود ہونا ہی بڑی عجیب بات تھی. یہ ان دونوں یعنی کہ مین اسٹریم ایجوکیشن اور مذہبی تعلیم و ماحول، ان کا اکٹھے ہونا ہی ایک چیز تھی. لیکن ایک وقت آیا کہ پھر یہ ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مشروم گروتھ ہو گئی. تو میں نے پہلی دفعہ پھر یہ ڈیسائیڈ کیا 2004 میں، ہم نے یہ آخری فیصلہ کیا کہ اب ہم یعنی کہ میں اور میرے ساتھی جو ہیں، ہم اسکولوں سے نکل کے ایک ایسے ادارے کا قیام کریں گے جو ان اسکولوں کو اور ان مدارس کو اور اس امیلگمیشن آف ماڈرن اور اس کو سپورٹ کرے گا. تو ایسے ہم اسکولوں سے شروع ہوئے، مدرسوں میں پڑھے، اسکولوں میں بھی پڑھایا، اور اس کے بعد اس طرف آ گئے کہ ایک ایسا سینٹرل انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے جو اسکولوں کی ہیلپ کرے، ان اسکولوں کی ہیلپ کرے، کیونکہ جو ٹریننگز افورڈ نہیں کر سکتے، جو کریکولم ڈیزائن پہ محنت کرنے کا ان کے پاس موقع نہیں ہوتا، بجٹس بڑے ٹائٹ ہیں، کنسٹرینٹس اور بہت سارے ہیں، تو ان کے لیے اسی لیے پھر ہم نے 2004 میں اپنا ادارہ بنایا، سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ. ایسے ہمارا سفر چلا، شروع ہوا. جی. صحیح. تو یہ جب سوسائٹی بن گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے آپ کا اسکولوں سے رابطہ ہوا ہوگا، اور پھر ان کو آپ نے سروسز فراہم کی ہوگی، ان کو آپ نے گائیڈ لائن فراہم کی ہوگی. تو جب اسکولز آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کے میجر ایشوز کیا ہوتے ہیں، اور کس جگہ پر وہ زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ہم 3 چیزوں کے اندر بنیادی طور پہ کام کرتے ہیں. ایک، ہم ٹیچرز کی ٹریننگ تو کرتے ہیں، اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں اس میں. دوسرا جو ہم اس میں کام کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ان کو ہم کنسلٹنسی دیتے ہیں سسٹم کی امپرومنٹ کے حوالے سے. اور تیسرا، ان کو ہم کریکولم کو ڈیزائن یا سلیکشن میں ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمارے پاس جو آتے رہے وہ صرف اسلامک سکولز نہیں آئے. ہمارے پاس بہت سے کنونشنل سکولز جو بڑے چین سکولز ہیں. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ آج کل کوئی نام لینا میڈیا پہ کتنا ہے، لیکن مطلب یہ اتنا میں بتا دوں نام کہ دے سکتے ہیں میڈیا پر، تو ایسے بھی ہم نے نام لے ہم سکتے نے ہیں. ایک ٹریننگ کروائی. فار ایگزامپل، ٹاپ آف دی ہیڈ ایک ٹریننگ مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے خود کروائی تھی، اور وہ تھا پروفیشنل ایتھکس ان دا لائٹ آف دا سنہ، اور وہ سٹی اسکول والوں کو ہم نے کروائی تھی. ٹھیک ہے. ریسنٹلی ہم لیڈ ٹرینرز رہے فار لارنس کالج گھوڑا گلی فار سیورل ایئرس. تو ان کے نام اس لیے میں لے رہا ہوں کیونکہ یہ بہرحال ایک ایسے ادارے ہیں جن کا ایک ریپوٹیشن ہے اور ایک مارکیٹ، چلو شیئر ہی صحیح ان کا ہے. لارنس کالج کی ایک تاریخ ہے 160 سال پرانی، اس پاکستان اولڈسٹ پبلک اسکول. تو وہاں پر بھی ہم پڑھاتے ہیں. تو ہمارا یہ جو سوسائٹی میں یہ اچھی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف یہ اسلام کی طرف یا تعلیم اور اسلام کا تعلق جوڑنا جو ہے، یہ اسلامی سکولز اپنی جگہ جہاں بہت محنت کر رہے ہیں، باقی اداروں میں بھی بہت سے اداروں میں یہ کام ہو رہا ہے. اور چاہے آن دا سرفیس نہیں ہے، مے بی میری آپ کی سیٹسفیکشن لیول کا نہیں ہوگا، بٹ اٹس بینگ ڈن. صحیح. تو جس چیز کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس پورے سفر میں آپ کی جو کہہ لیجیے کہ ایک اداروں کو ریفارم کرنے کی جو ایک کاوش تھی، اس میں ادارے کو کیا کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسلامک اسکول کی اگر ہم بات کریں کہ جس میں یہ کمپوننٹس ہوں، تو ان کمپوننٹس کی بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اچھا ادارہ ہے اور اچھا پرفارم کر رہا ہے. دیکھیے، جہاں تک اچھے ادارے کی بات ہے تو میری تعریف تو یہ ہے کہ ایک اچھا ادارہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے دعووں کو پورا کر لے، جو جس طرح کی پرسنالٹی کو وہ کریٹ کرنا چاہنے کا یا دعویٰ کرتا ہے جی کہ ہم اس طرح کی شخصیت تیار کریں گے، اس طرح کی وہ پرومس فلفل کر لے تو وہ اچھا ادارہ ہے. میری تعریف تو اچھے ادارے کی یہ ہوتی.
اب رہ جاتی ہے کہ وہ شخصیت کیا ہوگی. اس کے لیے جو ہمارے پاس اداروں کی کنسلٹنسی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ ساؤتھ افریقہ سے لے کے ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, سنگاپور ہے, سری لنکا ہے, گلف ہے, ایسٹ کوسٹ ہے یو ایس کا, ویسٹ کوسٹ ہے, ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے, یورپ ہے, یو کے ہے, وی ہیو ایسوسیٹ انسٹیٹیوشنز آل اوور دی ورلڈ, جاپان ہے فار دیٹ میٹر. تو ان سب ملکوں کے اندر ہمارے سے دینی مدارس بھی, دارالعلوم جو ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم یہی سلسلہ ٹریننگ کا کرتے ہیں, اور مین اسٹریم اسکول کے ساتھ بھی اور اسلامی اسکول کے ساتھ بھی یہ سلسلہ کرتے ہیں. تو میں تینوں کو اکٹھا کر کے بتا دوں آپ کو کہ بیسیکلی جو ہمارا ایک پرابلم یہ ہے, میں نے کہا کہ ادارہ میں جو ہی کوئی شخص مؤتمن بنتا ہے یا پرنسپل بنتا ہے تو عام طور پہ اداروں میں اس کی جو ڈیلی فائر فائٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ لانگ ٹرم نہ تو سوچنے کا اس کو موقع ملتا ہے, اور موقع ملے تو اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, اس کے لیے اس کو لوگ نہیں ملتے. فار دیٹ میٹر اویس بھائی آپ سرپرائز ہوں گے کہ صحیح مقدار میں کئی دفعہ تو مورل سپورٹ صرف چاہیے ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو, بیچاروں کو, کہ ان کو یہ کہہ دے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ کلچر کو چینج کرنا از ناٹ سمپل تھنگ, نہیں, مشکل کام ہے. اور اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے پورے سسٹم کو, لوگوں کی ذہنیت جہاں پر آ کے جگہ پر رک چکی ہوتی ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی بھی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ کو کاوش کرنی ہوتی ہے, اور آپ کو اس کو کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اب اس میں مثلا ہمارے پاس آن بورڈ ایک صاحب ہیں who is organizational behavior psychologist. تو آرگنائزیشن کے سائیکالوجی کو وہ پڑھاتے ہیں, تو کس طرح سے کلچر چینج کرنا ہے, کیسے اپ لفٹ کرنا ہے. پھر کیونکہ ہمارے تعلقات بہت سے لوگوں سے ہوتے ہیں تو ہم کسی ایک ادارے سے دوسرے ادارے کی بیسٹ پریکٹسز بھی شیئر کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے. جی فلانے جگہ پہ یا فلانے ملک میں یا فلانے شہر میں یہ کام ٹرائی کیا تھا, آپ ایسے کر کے دیکھ لیجئے. فلانے کے پاس یہ کتاب مجھے ملی تھی, آپ بھی پڑھ لیجئے, آپ بھی دیکھ لیجئے. تو اٹس بیسیکلی آلسو برنگنگ ٹوگیدر پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے زیادہ اسپیسیفک کریں جن کا تعلق اسلامی تعلیم کے حوالے سے ہے, پہلے میں ان کے حوالے سے سوال پوچھ لیتا ہوں اور پھر ان کے بعد ان کے حوالے سے بھی سوال پوچھوں گا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلوانا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے. اب یہ ہمیں ذرا اسپیسیفکلی اس بات پر آپ جواب دیجیے گا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا ایک اسلامک اسکول ہے, اس نے ایک اسلامی تعلیمی ادارہ بنانے کی کوشش کی اور اس کی یہ کوشش جو ہے وہ اس نے اپنے حد تک پوری کی, اور اب وہ اپنی آرگنائزیشن کو بہتر بنانا چاہ رہا ہے. تو وہ کیا 5 ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو کسی بھی اسلامی تعلیمی ادارے کے بنانے والے شخص کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ میرے پاس یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے, تب میں کہوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے, اور دیٹ از وائی یو آر اینڈ ول ریمین مائی فیوریٹ اینکر. تو پہلا اس کے اندر پہلا کام وہ یہ کرے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے ser.org.pk, اور وہاں پہ ڈاؤن لوڈ سیکشن کے اندر ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کرے جو اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے. اس کا نام ہے دا ویژن آف این اسلامک اسکول. اس کو ڈاؤن لوڈ کرے اور اس کو ہم تھوڑی سی جرت کر کے یاد کرا دیتے ہیں کہ ہمارے دوستوں نے اس کا نام کسی زمانے میں ہولی بک رکھا تھا اسلامک اسکولز کا. اس کو پڑھ لے, اور اس میں اگر کوئی مزید بھی خواہش ہو تو ہمیں ایک ای میل ڈال دے, اور 2 کام کر لے, باقی تیسرے کام چوتھا ہم خود ہی کروا دیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ کام جو ہے وہ اسلامک اسکولز والوں نے خود کرنا ہے, جا کر کے دیکھ لیں بھائی کہ اس کتاب میں کیا ویژن دیا گیا ہے. اگر کچھ سیدھا نکات اس کے اگر آپ بتا سکیں تو تھوڑا سا, جسے ہم اپنی میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں, تھوڑا سا ٹیزر ہو جائے گا لوگوں کے لیے, وہ ذرا مائل ہو جائیں گے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے پر. دیکھیے میں اس طرح سے کر دیتا ہوں آپ کو کہ جو پورا سٹرکچر ہے, جو انویژن ایک آدمی کرتا ہے اسلامک اسکول کو, جو اوور دی ایئرز صرف میں نے نہیں کیا بلکہ بے تحاشا لوگوں نے کیا ہے, اس کی پوری یعنی کہ مکمل معاملات اس میں موجود ہیں کہ آپ کو کس طرح کے جو کیا کام ہے, فاؤنڈرز گورننس کا کیا کام ہوگا, پرنسپل کا کیا کام اور رول ہوگا, ٹیچرز کا کیا کام اور رول ہوگا, پیرنٹس کی کیا پارٹیسپیشن ہوگی, نصاب کیسے ترتیب دیا جائے گا. یہ ساری کے ایلیمنٹس, 5 کے 5 ایلیمنٹس جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی اسکولنگ کے ہیں, یہ سب اس میں ایک اچھی مناسب لیکن مختصر, اب تھوڑا سا عجیب سا لفظ ہو, مختصر تفصیل سے موجود ہے.
صحیح ٹھیک، یہ مختصر اور جامع والا جو ہے وہ کیٹیگری اس میں آ گئی. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم ان پر کہ جو والدین ہیں. اب والدین کے لیے سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جب اسکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں اور ان کے سامنے اگر ہم اس وقت پاکستان کے تعلیمی نظام کی بات کریں تو 7-8 قسم کے الگ الگ تعلیمی ان کے سامنے وہ اسٹریمز جسے ہم کہیں وہ موجود ہیں. وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو وہ جو کانوینٹ ایجوکیشن سسٹم میں داخل کروا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو وہ جو آغا خان بورڈ والے جو چل رہے ہیں اسکولز وہاں داخل, کیمبرج والوں میں داخل کروا سکتے ہیں, وہ پھر آج کل وہ سوئٹزرلینڈ والا ایک سسٹم چلا ہوا ہے اس میں داخل کروا سکتے ہیں, مدرسے میں داخل کروا سکتے ہیں یا اسلامک اسکول میں داخل کروا سکتے ہیں. یہ میں نے گنے یہ کل 8 بن رہے ہیں. اب ایک نارمل انسان کے لیے یہ بہت ہی مشکل کام ہوگا کہ وہ داخل کروانے سے پہلے ان سب چیزوں کے بارے میں ریسرچ کرے. وہ یہ دیکھے گا کہ جناب میں کس جگہ پر داخل کراؤں جو میری افورڈیبلٹی کے مطابق ہو, اور وہاں سے جب میرا بچہ پڑھ کے نکلے تو اس کو آگے یونیورسٹی جانے میں اور آگے جو اس کی جاب کے معاملات ہیں وہ اچھے سیٹل ہو جائیں. تو جو نارمل اسکولس ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آفر کر رہے ہیں, گورنمنٹ اسکولس کو تو ہم چھوڑ دیں, وہ تو مطلب اس کا تو الگ ہی معاملہ ہے. لیکن پرائیویٹ اسکولس ہیں یا جو کانوینٹ اسکولس ہیں, جو کیمبرج ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ سارا تو یہ چیزیں آفر کر رہا ہے. ہمارے جو اسلامک اسکولس ہیں یا مدارس ہیں, اگر کوئی شخص اس اسٹریم کی طرف آنا چاہے تو وہ کیا کرے, مدرسے میں ڈالے اپنا بچہ یا وہ اسلامک اسکول میں ڈالے؟ پہلے تو یہ کمبینیشن یا یہ کمپیریزن ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کہاں ڈالیں, اور اگر ان دونوں میں ہی ڈالنا ضروری ہے تو پھر وہ بچہ ڈیوائڈ تو نہیں ہو سکتا. کس طریقے سے یہ سوال پھر حل ہو؟ میرا خیال میں جی کہ اسلامی اسکول جو ہے نا انیشلی کم سے کم سارے چیزوں کو کور کر لے گا ان کے انشاءاللہ. اگر وہ انہوں نے بے شک مدرسے میں بھی ڈالنا ہے تو ظاہر مدرسہ 3 یا 4 سال کا بچہ تو نہیں لیتا نا, وہ تو بچہ کم سے کم میٹرک لے گا یا 10 سال کا لے گا یا 8 سال کا لے گا. تو وہ انیشل اسکولنگ تو میرے خیال میں اسلامی اسکولنگ وہ کیمبرج اور جو مین اسٹریم میٹریکولیشن کا بھی پورا کر دے گا ان کی ضرورت, اور ان کی ضرورت دینی اعتبار سے بھی پوری کر دے گا. اور رہی بات کہ ان کو ریسرچ نہیں کر سکتے یا وہ ٹائم نہیں نکال سکتے, تو ان کو ٹائم نکالنا چاہیے, بیکاز اٹ از ناٹ اے اسمال ٹاسک, ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ محض آس پاس دیکھ کے یا میرا پروگرام یا آپ کا شو دیکھ کے تو اس وقت ڈیسائیڈ کر لیں. دے مسٹ گو آؤٹ آف دیئر ہاؤسز, دے مسٹ اسپینڈ ٹائم, دے آر دا پیرنٹس, ان کی ذمہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اس کی ریکھی کر کے پھر کے جس کو آپ ریسرچ کہہ رہے ہیں وہ کریں جا کے, اور پھر کہیں جا کے فیصلہ کریں. جلدی نہ کریں اس کے اندر, یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے, اور سستی بھی نہ ان کریں کے اس میں. لیے صحیح, تو ان کے لیے کیا یہ آسان نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس وقت ٹاپ سکولز کون سا چل رہا ہے؟ اسلامک اسکولز کے حوالے سے جب وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی ابھی تو ان کو وقت لگے گا, کیونکہ یہ تو ابھی ایک اسٹرگلنگ فیز میں ہے, ابھی تو یہ بن رہی ہیں آرگنائزیشنز جو آلریڈی اسٹیبلشڈ اسکولز ہیں, جو کہ پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کو ہم سیکولر اسکولز کہہ لیں, وہ اسکولز ہیں ان میں ڈلوا دیں, اور وہاں پر جب وہ بچہ جائے گا تو ساری جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ بہترین طریقے سے وہ سیکھ لے گا, اور جو دینی ایجوکیشن ہے وہ آپ اسے گھر میں دے دیجیے, اور آگے جا کر وہ کسی بھی کیمبرج, ہارورڈ, ایکس وائی زیڈ یا جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں دنیا بھر کی اس میں وہ چلے جائے گا اور اپنا کام زندگی کا سکون سے چلا لے گا. تو پھر تو یہ مسئلہ اس طریقے سے آسانی سے حل ہو جائے گا, پھر تو اسلامک اسکولز اور مدرسوں کی طرف کوئی نہیں جائے گا. نہیں, میرے خیال میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ چاہے آج کے دور کے پیرنٹس ہوں, دے ویری ویل نو کہ ان کو کیا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. اور اگر وہ جو اسٹریم کی یا جس روڈ میپ کی آپ نے بات کی, اگر اس پہ ہی چلنا چاہتے ہیں تو دیٹس پرفیکٹلی فائن, ان کی مرضی ہے, ان کا اختیار ہے, ان کا حق ہے. لیکن میرے خیال میں بہت سے پیرنٹس بہت سی محنت کرتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں, اور اسلامی اسکول میں اگر وہ برانڈ نیم کو سیکریفائز کر کے اپنے بچوں کو ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی بنانے کی خاطر وہ جانا چاہتے ہیں, اور وہ نہ ہوتے تو ہماری پرائیویٹ کمرشل اسکولس کی, اسلامک پرائیویٹ کمرشل اسکولس کی اتنی بڑی گروتھ نہ ہو پاتی اور اتنی بڑی ایکسیپٹنس نہ ہو سکتی اگر یہ نہ ہوتا. اور اگر ایسا, میں آپ کو اس کی مثال بینکنگ سے موازنہ کروں کہ جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تو لوگوں کو اس کی بہت امیدیں نہیں تھی شاید, لیکن پھر اب جو کنونشنل بہت سے بینک میں اپنے آپ کو اسلامک سروسز یا ایک آلٹرنیٹ ایز اسلامک کاؤنٹر بھی آفر کرنا شروع کر دیا. ویسے ہی مجھے سٹی اسکول میں اور بیکن ہاؤس میں اور گرامر اسکول جیسے اسکولس نے, بہت سے اور اسکولس نے جو کنونشنل اسکولس ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پر بھی دے دیں, کیونکہ ہمارے بھی پیرنٹس کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. مے بی ناٹ دیٹ اتنا گاڑا شاید اسلام ان کو نہیں چاہیے ہو, لیکن چاہیے ان کو بھی ہوتا ہے. بہرحال ایک انشورنس پالیسی کے طور پہ صحیح کہ آخر میں بچا لے گی, مرنے کے بعد کام آ جائے گا. لیکن آئی تھنک کہ کوئی نہ کوئی درجے میں سارے پیرنٹس ہی چاہتے ہیں کہ اچھی تربیت ہو ان کی,
اور مین اسٹریم اسکولوں سے لوگ بہت زیادہ مایوس بھی ہو گئے ہیں ان ٹرمز آف گینگ ایشوز اور ڈرگس، اور یہ جو ریسنٹلی جو ایشوز آئے ہیں، تو اب بہت سے پیرنٹس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات. تو اگر یہ ہم نے طے کر رہے کوئی پیرنٹ کہ جی میں اپنے بچے کو کسی ایسے اسکول میں داخل کرواؤں جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سیکولر اسکول ہو، اس میں اسلامک اسکول کی ٹرمینالوجی نہ استعمال ہو رہی ہو، اور جو ساری جو تربیت ہے اسلامی تربیت وہ میں گھر پہ کر لوں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اسلامک اسکولز ہیں وہاں پر جو اسلامک ایجوکیشن ہو رہی ہے وہ کس طریقہ کار سے ہو رہی ہے، کون سا مائنڈ سیٹ ہے، کون سی فلسفی ہے، کون سا اسکول آف تھاٹ ہے. تو کیا اس طرح کا جو ڈیسیجن ہے وہ ایک سینسیبل ڈیسیجن کہلائے گا؟ جا کے اسکول دیکھ لیجیے، اب تو سارے اسکولز آف تھاٹ کے اپنے اپنے اسکولز بن گئے ہوئے ہیں. آپ جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوں گے اس کے بارے میں، وہ جا کے میرے خیال میں بڑے آرام سے اپنے مرضی کا ڈھونڈ لیتے ہوں گے. میرے خیال میں اب اتنا مشکل نہیں رہا. جو لوگ حساس نہیں ہیں ان کو یہ مشکل نہیں ہے. اور بہت سے اسلامی اسکولز میں جانتا ہوں وہ آپریٹنگ above this school of thought constraint. تو اس لیے میرے خیال میں اب وہ مشکل نہیں رہی. اب کافی زیادہ بڑا سیگمنٹ بن چکا ہے الحمدللہ. ٹھیک. اور اگر اسلامک اسکول اور مدرسے میں سے چننا ہو تو کس کو چنا جائے گا؟ کیا اسلامک اسکول جو ہے وہ مدرسے کو اب آؤٹ ڈیٹ کر چکا ہے اور مدرسے کو یا کسی خاص لیول کے بعد آپ چنیں گے، یا یہ ہے کہ ان دونوں کی ابھی بھی جسے آپ کہتے ہیں کہ اہمیت ہے لیکن وہ دونوں میں سے چننا آپ کسی ایک کو پڑے گا؟ دیکھیے میرے خیال میں اپنی چوائس ہے، لیکن مدرسے میں اگر بچے نے جانا بھی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد وہ جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کو اسلامی اسکول میں ڈالنا چاہیے. اور اگر آپ کو مکمل ہی ایک عالم دین کا ہی اسپیشلائز ایجوکیشن دلوانی ہے تو پھر تو مدرسے ہی جانا ہوگا. لیکن بنیادی تعلیم تو اسلامی اسکول سے اچھی اس کو مل سکتی ہے، اور تربیت بھی. تو یہ چوائس پیرنٹس کی ہوگی کہ وہ کس نے درجے کا اپنے بچے کے لیے کریئر سوچتے ہیں. ایک درمیانہ کریئر سوچ رہے ہیں جس میں دونوں چیزیں آ جائیں، یا صرف اور صرف وہ کریئر سوچ رہے ہیں جس میں کہ آپ کے وہ صحیح. اچھا ایک سوال کا سوال جواب ہمارے دے دیں. پاس، اس سوال کو بھی اگر آپ فوراً ہی اس کا جواب دے دیں کہ کون سے اسلامک اسکول جو ہیں وہ کلوزر ہیں ٹو اے گڈ آئیڈیل ان یور اوپینین. اس میں شاید میرے خیال میں نام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کے تجربے میں کون سے اگر ایسے نام اسلامک اسکول. انڈورسمنٹ میں کسی کی نہیں کر سکوں گا. ہر شہر میں اور دنیا کے شہروں میں بہت سے اسکولز ہیں. اپنے اپنے وسائل اور اپنے اپنے پرابلمز اور چیلنجز کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھی سروس دے رہے ہیں. اور میرا اتفاق بہت سے جانوں میں ہوا ہے، یا مجھے بہت سی مارکیٹ رپورٹ ملتی ہے، اسٹرگل سارے ہی کر رہے ہیں، کانشیس سارے ہی ہیں. اور میں اتنی خیر دیکھتا ہوں ان میں کہ میں اب اس کی کوئی خامی بیان کرنا اگر نظر بھی آئے تو میں دیکھنا نہیں چاہتا. ابھی کو کچھ نہ کہیں اویس بھائی، اب ان کو محنت کرنے دیں، ابھی سیٹل ہونے دیں. تھوڑا سا ہم خیر پر اگر فوکس کر لیں کہ ایز اے پیرنٹ، جب کوئی پیرنٹ کسی اسلامک اسکول کے دروازے کے اندر داخل ہو تو وہاں پر جا کر کیا ایسی 4-5 چیزیں دیکھے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ 5 چیزیں یہاں موجود ہیں تو میں اپنے بچے کو یہاں پر میرے داخلہ خیال کروا میں دوں. ایک ہی چیز بس دیکھ لے، ادارے کے سربراہ کو دیکھ لے. اچھائی اور خیر اور برائی دونوں شروع وہیں سے ہوتی ہے. اور میں نے جب اپنے بچوں کے لیے اسلامی اسکول کا تعین کرنا تھا اپنے شہر میں رہتے ہوئے، تو میں نے تو ادارے کے سربراہ کو صرف دیکھا تھا، اور اس کو شخص کو دیکھ کر اس شخصیت سے مجھے باقی سارا اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹرکل ڈاؤن. اور وہ شخصیات عام طور پہ ہمارے ہاں جو ہوتی ہیں اسلامی اسکولز میں، وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں، بہت کمیٹڈ شخصیات ہوتی ہیں، اور ان کے اثرات اور نیکیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. رہی بات ناموں کی، میں بہن سے معذرت کروں گا، نام میں نہیں، مجھے کوئی نام لینا بھول گیا تو پھر دوسرا روٹ جائے گا. مجھے نام ویسے یاد نہیں رہتے، کسی کا بھی نام یاد نہیں رہتا. لیکن فیچر سیلینٹ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ ہماری کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اس ویب سائٹ سے ہماری، اور آپ کو سارے فیچرز اس میں اسٹینڈرڈز مل جائیں گے انشاءاللہ. اگر فار ایگزامپل میں اس کو تھوڑا سا مزید اس کو ذرا اس میں ڈیپتھ میں جاؤں، میں ادارے کے سربراہ سے جا کر ملا، مجھے ادارے کا سربراہ بڑا اچھا لگا، اس کی باتیں بھی اچھی، اس کا ویژن بھی اچھا، اس کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بندہ جو ہے یہ ٹاکنگ سینس. لیکن جب میں اس کے اساتذہ سے ملتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں بھائی، اساتذہ کا تو وہ لیول نہیں ہے.
اساتذہ جب پڑھا رہے ہیں تو بات نہیں بنتی، اساتذہ کو تنخواہیں کم دی جا رہی ہیں، ظاہر ہے جو ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے جو تنخواہ کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک رسپیکٹیبل سیلری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور کام جو ہے وہ بس چلایا جا رہا ہے، تو پھر ادارے کے سربراہ میں اور اس کے ایکشن میں وہ ذرا تضاد آ جائے گا، تو وہ تھوڑا ہمیں عرصے بعد ذرا پتہ چلے گی چیزیں، تو اس وقت پھر ہمارا ڈیسیشن شاید مزید کچھ گڑبڑ ہو جائے اس کے اندر۔ میرے خیال میں ایسا کم ہوتا ہوگا، ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے بہت۔ ظاہر ہے کہ جس بندے نے اپنی ٹائم اور انویسٹمنٹ کر کے ایک ادارہ کھولا ہے اس کے کمٹمنٹ لیول فرق ہوگا، اور شاید جو ٹیچر وہاں پیسوں کے لیے بیچارہ پڑھانے کے لیے آتا ہے یا آتی ہے اس کا کمٹمنٹ لیول فرق ہوگا۔ لیکن آپ کو ایسے بہت سے ادارے، میں نے بھی زندگی میں ایسے بہت سے ادارے دیکھے ہیں، کیونکہ میرا تعلق بھی بنیادی طور کے اوپر ایک ایسے خاندان سے ہے، میں خود استاذ ہوں، معلم ہوں، میرے والد، میری والدہ، میرے دادا، ہم لوگ اس کام میں ہیں، تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ بہت سے ادارے کی ایک ٹیم ایسی ہوتی ہے جو کئی دفعہ اس کے پرنسپل سے بہتر ہوتی ہے، تو یہ کوئی بیار نہیں ہے، یہ سچی بات یہ ہے کہ ہٹ اینڈ ٹرائی ہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ اسلامک سکولز میں آپ کو بائی لارج بہتر ریشیو کے لوگ ملیں گے ریلیٹیولی کمپیئر ٹو مین اسٹریم سکولز اینڈ کنونشنل سکولز انشاءاللہ۔ لیکن آج جیسے ایک کامنٹ آیا تھا وہ کامنٹ ہٹ گیا اسکرین سے، اس کامنٹ کے اندر یہ بات کی ہوئی تھی، شاید میں جتنا تھوڑا اس کو پڑھ سکا کہ جی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جو ہاں یہ عبداللہ صاحب، am I right to say some schools or colleges have simply made education businesses؟ تو جب اسلامک اسکولس کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کہ اس کو ایک بزنس کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے پروفیٹیبلٹی ان کا ایک اہم چیز ہوگی جو ان کے سامنے ہوگی، کیونکہ مارکیٹ ہے اس چیز کی، ایک پروڈکٹ اچھی وہ آفر کر سکتے ہیں تو لوگ ان کی طرف آئیں گے۔ تو یہ جو بزنس والا اینگل آ جاتا ہے، اور یہ بزنس والا اینگل ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے، ہسٹوریکلی ایجوکیشن واز ناٹ بزنس، اب جب ایجوکیشن بزنس بن گئی ہے تو پھر غیر اسلامی یا اسلامی بزنس تو ایک آنکھ سے سب کو دیکھتا ہے نا، وہ تو کٹ تھروٹ کمپٹیشن کا قائل ہوتا ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال جی، میرا نہیں خیال۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک بات اسلامی سکولز کی ہے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں تو 4 گانے لگا کے آپ زیادہ بچے جمع کر لیتے ہیں، اسلامک نیش مارکیٹ ہے، اس کو کریٹ کر کے اس پہ کام کرنا بزنس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات اس کی کہ جی وہ بزنس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ جو اسلامک سکولز اپنے سکولوں کو بزنس کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے، ان کو چاہیے کہ وہ بزنس کی طرح ٹریٹ کریں، یعنی کہ پروفیشنلی اس کو چلائیں، اس کو وائبل بنائیں، اس کے سٹینڈرڈز کو اچھے سے اچھا کریں۔ ہاں، اب بزنس کرنے کی ہی صحیح یا اسکول کھولنے کی ہی صحیح، اس کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے، ان کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ میرے خیال میں ان کا اللہ کا معاملہ ہے، یہ اس پہ رہنے دیں، ہم ظاہر پہ چلتے ہیں، اور ظاہر یہ اگر اچھی وہ سروس دے رہے ہیں تو that's it، کافی ہونا چاہیے ہمارے لیے، ہمیں کسی کا دل جھانک کے یا چیر کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کوالٹی کو دیکھیں، اگر وہ اچھی ہے جو چیز آفر ہو رہی ہے ہم اس کو دیکھیں، ظاہر ہے اس کی جو نیت ہے وہ تو اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اگر ہم نے اس کی آفرنگ کو دیکھنا ہے تو میں کیا دیکھوں کہ ایک کلاس میں کتنے بچے ہونے چاہیے، یا ایک ٹیچر کی کم سے کم سیلری کتنی ہونی چاہیے، تھوڑا سا اسپیسیفک ہو گیا لیکن کسی اسکول کا معیار نہیں، بھائی یہ کسی اسکول کا معیار نہیں ہے کہ ان کی ٹیچرز کیا تنخواہیں لے رہی ہیں، کتنی لے رہی ہیں۔ اگر وہ تنخواہیں، اگین ہم نا جا کے زیادہ انٹرسٹڈ ہونے کی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کی کتنی فیس ہے، یا کتنی فیس میں سے کتنا کما رہے ہیں، کتنا گروس پروفٹ ہے، ریونیو ہے، کتنا نیٹ پروفٹ ہے، اور کون سی گاڑی پرنسپل صاحب کے پاس 10 سال پہلے تھی، کون سی آج ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈائگریس کرنے والی بات ہے مین ایشو سے۔ مین ایشو یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو ایک انوائرمنٹ مل رہی ہے جہاں پہ دینی تربیت کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے، بچے نماز پہ لگ رہے ہیں، سچ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بچے روزے شوق سے رکھ رہے ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز بے تحاشا ہوتی ہیں اسکولوں کے اندر، اور وہاں پہ ہمارے سب سے بڑی بات اسلامی اسکول، اگر آپ صرف ان کی ایک سروس بھی لے لیں تو وہ شاید اتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک سروس، دس از ون سروس کہ الحمدللہ ہمیں آج تک کسی اسلامی اسکول سے کسی ڈرگز کی ایشو کی یا کسی گینگ کی شکایت نہیں آئی۔ یہ از خود بہت بڑی بات ہے، آپ سارا کچھ چھوڑ بھی دیں تو ایک طرف کر دیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تو ماحول کو صاف ستھرا رکھا ہوا انہوں نے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے اسکولز پرپسلی ٹو دس، ابھی جو پچھلے دنوں جو ایک اسٹینڈرڈ آ رہا تھا ایل جی ایس کے بارے میں، اس پہ لوگوں نے بڑا برا بھلا کہا، لوگوں کو جنہوں نے جو پریڈیٹرز تھے
لیکن مجھے بتائیے جو 20 سال سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ درست، بالکل. کا؟ یہ اسلامی اسکول اچھا، کا میں فنڈ کیونکہ اس چیز کو ذرا، چونکہ بہت سارے پیرنٹس ہماری یہ گفتگو سن رہے ہوں گے نا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے ذرا اسپیسیفک ہو جائے. یہ تو ظاہر ہے ایک ایسی سردست ایک بات آ گئی تھی کہ ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ٹیچر کی کوالیفیکیشن اور کلاس میں بچوں کی تعداد کا تعین تو جب پیرنٹ دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا نا کہ ظاہر ہے اگر ایک بہت اچھا اسکول ہے، وہاں پہ ڈرگس نہیں ہے، وہاں پہ گینگس نہیں ہے، لیکن 60 بچے کلاس میں بھرے ہوئے ہیں، تو یہ ایک ڈیسیشن ذرا عجیب سا ہو جائے گا. تو میں کچھ چیزیں چیک 60 کرنا بچوں والا میرے خیال میں گورنمنٹ اسکول میں ایسا ہوتا ہوگا 60 بچے کلاس میں. پرائیویٹ اسکولوں میں تو 60 بچوں والے کلاس روم بہت ہی کم ہوں گے، میں نے کبھی سنا نہیں 20 22 30 35. لیکن ٹو آنسر یور کوسچن اباؤٹ the ideal class size ہاں would be آئیڈیا 20-25 children is very ideal class size given the economic factor also کہ آپ نے بہرحال اس کو وائبل بھی بنانا ہے نا اکنامکلی. تو 20 سے بچے سے درمیان آج کا ٹیچر اور بچہ ہینڈل ہو جاتا ہے آرام سے انشاءاللہ. صحیح. اور ایک جو ٹیچرز کے حوالے سے ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جس کو بھی کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے، اور اسے پرائیویٹ اسکول میں کسی بھی چھوٹے موٹے میں جو گلیوں میں بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بنگلوں میں بنے ہیں، وہاں بڑے آرام سے جاب مل جاتی ہے، اور وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچیومنٹ کر لی. حالانکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے والی نسلوں کو سنواریں. تو وہ جو ٹیچر کا کرائٹیریا ہے، ٹیچر ملنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو وہ ایک اسلامک اسکول کے ٹیچر کی کیا خاص کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے اسلامی اسکول کے ٹیچر ہو یا کنونشنل اسکول کا ٹیچر ہو، میرا یہ موقف ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اسٹینڈرڈ نہ اسکولوں کے پاس، سوسائٹی کے پاس ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر پابندی ہے، تو اس لیے اسکول ٹیچر کوئی بھی شخص بن سکتا ہے، کہیں سے بھی بنے، کوئی آدمی بنے، کوئی خاتون بنے، کوئی جاب نہ ملنے کی وجہ سے بنے، یا کوئی بیچاری گھر سے ساس سے تنگ آ کے اسکول جوائن کر لے 4-5 گھنٹے کے لیے جا کے اسکول بیٹھ جائے کرے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ وہاں پر کیوں آئے اور کیسے آئے اور کہاں سے آئے. میرے خیال میں میٹر یہ کرتا ہے کہ وین یو آر ہیئر، اب جب کہ آپ ٹیچر بن گئے ہیں تو میں ان سب ٹیچر سے کہوں گا کہ خدا کا خدارا اپنے آپ کو پروفیشنلی اور پرسنلی ٹرین کریں، کروائیں، اور اپنے آپ کے اندر پروفیشنلزم لے کے آئیں. پیچھے تو گزر گیا اس کو چھوڑیں، آج سے تہیا کریں کہ اچھا استاد بنا اور بہترین استاد ہمارے پاس اسوہ حسنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے سامنے بہترین استاد کا طریقہ ہے. بلکہ اگر یہ بھی کتاب ہم آپ کو نیٹ سے ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گی، میری اس پہ بھی کتاب ہے، وہ بھی پڑھ لیجیے. اچھا، بہترین، صحیح. اچھا، فائنلی جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کہ وقت بھی ظاہر زیادہ ہو گیا، ہم نے جو آدھے گھنٹے کا اور جو آس پاس کا اس کا وقت رکھا تھا، گفتگو ظاہر ہے جب آپ جیسے لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے تو پھر گفتگو میں بہے چلے جاتا ہے انسان. آخری چیز، آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے کہ اسلامک اسکولز انڈیویجولی اور ایز کلیکٹیو ان کا ویژن کیا ہونا چاہیے، یا آپ کیا ویژن چاہتے ہیں کہ ان کا ویژن ہو فار دا نیکسٹ 10 ایئرس؟ دیکھیے میرے خیال میں ذاتی طور پہ یہ جو 10 ایئر اور 20 ایئرس کے جو عام طور پہ یہ جو سلوگن ہے، بلکہ کلیشے ہے نا، اس کے بہت حق میں نہیں ہوتا. اور میں بہت زیادہ یہ جو میں بعض لوگ مجھ پہ بھی الزام ہے ویسے موٹیویشنل اسپیکر ہونے کا، لیکن میرا خیال ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز کا یہ جو 10 ایئر 5 ایئر کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ ٹارگٹس بالکل ٹھیک ہے، اٹس فائن ہاؤ یو ڈو اٹ. لیکن میرے خیال میں ہر روز انسان ہو یا ادارہ ہو، ہم ہر روز اسٹرگل ہمیں کرنی چاہیے، روزانہ کا ہمارا ایک گول ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ پرائمریلی از کہ جو اسلامی اسکولس کا کامن ٹو آل اسلامی اسکولز ہے کہ ایک بیلنس انڈیویجول مسلمان تیار کرنا. اگر آپ کسی اسلامی اسکول کا بروشور دیکھیں گے تو سب میں تقریباً یہی بات لکھی ہوگی کہ ایک بیلنس پرسنالٹی، دنیا اور آخرت میں کامیابی، دنیا دین میں بھی فاضل اور عصری علوم میں بھی قابل، اس کی یہی آپ کو بیسٹ آف بوتھ ورلڈس، یہی آپ کو چیزیں اس پہ ملیں گی نا. تو اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اسی عزم کی طرف روزانہ لگے رہیں، بالکل نہ گھبرائیں، روزانہ لڑیں اس کے ساتھ. اور ایک تھوڑی سی بات، کیونکہ میں اکثر اسلامی اسکول چلانے والوں میں سے تقریباً سب میں سے نہیں تو تھوڑا سا بابا جی ان کا ہو گیا ہوں، تو میں اتنا ضرور کہہ دوں ان کو کہ کچھ وقت روزانہ مختص کریں، سیٹ اسائیڈ کریں اپنے اور اپنے ادارے کے لانگ ٹرم امپروومنٹ کے لیے. یہ روزانہ کی فائر فائٹنگ مجبوری ہے، لیکن کچھ ٹائم ضرور سیٹ کریں. اور میں حاضر ہوں اگر کبھی بھی ضرورت پڑے اس میں، لیکن یہ محنت کریں کہ ہم نے
سب نے مل کے کیسے چلنا ہے, بیسٹ پریکٹسز کیسے شیئر کرنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کمپیٹ کرنا بلکہ سب نے مل کر اس کفریہ اور دجالیہ اور طاغوتی نظام کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, جس کی وجہ سے اسلامی اسکول ہم نے کھڑے کیے. صحیح ہے. اب یہ سوالات کچھ آنا شروع ہو گئے, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ ہم سوالات لے لیں. میرے پاس تو وقت ہے جی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. سوال پڑھ لیں جی, میں الگ لگا لوں جو سوال پڑھنے جا رہا ہوں. سوال ہے کہ جی کیا ایک اچھے اسکول کی خاصیت یہ ہونی چاہیے کہ بچے شوق سے اسکول جانا چاہیے. ہمارے یہاں بچے عموماً زبردستی اسکول جاتے ہیں, اور بیرون ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے شوق سے اسکول جاتے ہیں, وہاں پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ زبردستی اسکول بھجوایا جائے. تو آپ کی کیا رائے ہے, وہ جو میرے ماحول ہے خیال میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تو جو بچے اسکول جاتے ہیں زبردستی, ایک تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیچارے, وہ تو وہاں جا کر جو ہے وہ نہیں بیچارے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے, بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنے وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں, وہ ڈر رہے ہوتے ہیں جاتے وقت, ماحول سے ڈر رہتے ہیں, کیونکہ گھر سے اور ماں کی گود سے جب پہلی مرتبہ باہر جاتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یس, ان آل آف دس پٹ ٹوگیدر اگر ہم کریں تو میرے خیال میں یہ بات جو لکھی ہے انہوں نے سوال میں, بہن نے بہت اچھی لکھی ہے کہ بچے کو شوق سے اسکول جانا چاہیے. اساتذہ کو, ٹیچرز کو, پرنسپل کو, پوری انوائرمنٹ ایسی کریٹ ہونی چاہیے جس انوائرمنٹ کے اندر سارے گھر سے جب بچہ صبح اٹھے تو اس کا دل کرے کہ میں جاؤں اپنے اساتذہ سے, استانیوں سے جا کے ملوں, آج یہ ہوگا, آج فلانا, اور اس کو شوق ہو ایک جانے کا. یس ایبسولوٹلی, سارے اسکولوں کو یہ کرنا چاہیے. ایک اور کامنٹ بھی آیا ہوا ہے کہ the fact that I have been to both Islamic and other schools, drugs, bullying, complexes and a lot more is what I came across once I left my Islamic schools. تو یہ تو بہت اچھی پازیٹیو بات ہے اسلامک اسکولس کے حوالے سے کہ بہت سارے ایسے ایشوز جو کہ پرائیویٹ اسکولس میں, جن کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈرگس اور ابیوز اور اس طرح کے معاملات ہیں, وہ اسلامک اسکول کے بعد انہوں نے محسوس کیے. ایک اور سوال میرے پاس آیا ہوا ہے واٹس ایپ پر, وہ یہ ہے کہ کیا کوئی آپ نے, جب آپ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اسلامک اسکولس کے, تو آپ نے ان کے اندر کوئی احساس کمتری دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا باقی اداروں کے اسٹوڈنٹ سے کم تصور کر رہے ہو؟ کیونکہ فار ایگزامپل اگر ہم کمپیریزن کریں تو کیمبرج سے جو پڑھ کر آیا ہوتا ہے, کیمبرج سسٹم سے بچہ, اس کے معیار میں اور جو میٹرک سسٹم والا بچہ ہوتا ہے اس کے معیار میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو وہ فرق آپ کو کہیں نظر آتا ہے, اور وہ فرق اس کے کانفیڈنس میں بھی, اس کے ایٹیٹیوڈ میں بھی یہ کہیں نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں بہت مارک ڈفرنس نہیں ہوتا, اور انڈیویجولز میں ویری تو کرے گا, جس طرح ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, مزاجن مدرسے میں بھی ہوتے ہیں, اسکول میں بھی ہوتے ہیں, اور وہاں پر بھی ہوتے ہیں, مین اسٹریم اسکول میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایک بچہ جب وہاں سے نکلا, یا اگر ایک ایگزیکٹلی سیم سوسائٹی کے سیگمنٹ دیکھے نا, کیونکہ اس بچے کی شخصیت سے اسلامک اسکول بھی شیپ کر رہا ہوتا, اس کی سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ بھی شیپ کر رہی ہوتی, اس کے پیرنٹس کی پیرنٹنگ اسکل لیول بھی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کی اپنی طبیعت, اس کا اپنا ڈی این اے, اس کے پری پروگرامڈ مزاج بھی اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اگر صرف اس کو سنگل آؤٹ کر دیں کہ اسلامی اسکول میں پڑھنے سے کہ بچے ساتھ کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی وجہ ہونی چاہیے, اور ایسا کچھ ہوتا ہے, اور اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسا کوئی ایشو ہے اس کے اندر, ناٹ ٹو مائی نالج. یس دے آر مسٹ بی چلڈرن دیئر, دے آر چلڈرن دیئر جن کو کہ کوئی کمپلیکسز ہوں گے یا کوئی ایشوز ہوں گے, اور لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایسا نہیں, میں نے سمجھتا کہ یہ اسپیسیفکلی کیونکہ اسلامی اسکول میں پڑھ رہا ہے اس لیے کمپلیکس ہو گیا. اب میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح. ہمارے پاس سوال جو ہے میں کل جب میں اپنا پروگرام کر رہا تھا تو اس کے اندر ایک شخصیت سے میری ملاقات ہوئی, بڑا زبردست انسپائرنگ پرسنالٹی, معاذ الرحمان ان کا نام تھا, اور وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے جو ہے وہ سی ایس ایس کا امتحان دیا اور سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا, اور اب جو ہے وہ پولیس میں وہ کمیشن ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جی آیا تو میں مدرسے سے ہوں, امام مسجد کا بیٹا ہوں میں, اور میں نے بھی امامت کی ہے, اور میں نے پھر اس کے بعد ماسٹرز عربک میں کیا, اور اس کے بعد میرے دوستوں نے مجھے اس طرف راغب کیا کہ میں ماسٹرز بھی کروں, اور پھر انہوں نے سی ایس ایس کی طرف مجھے راغب کیا, تو میں نے کر لیا. تو وہاں سے بھی ہم مدرسوں سے بھی ایسے ایسے ہیرے نکل آتے ہیں. لیکن جو انہوں نے یہ بات کی کہ ہاں میں جب مدرسے میں تھا تو میں نے یہ ضرور دیکھا کہ یار مطلب ڈفرینس ہے, جب ہم باہر نکلتے ہیں تو الگ دنیا ہے, مدرسے کی دنیا الگ دنیا ہے, اور جو الگ دنیا باہر کی ہے وہ بالکل الگ ہے. تو میں اس حوالے سے شاید جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا وہاں کے ماحول سے کہیں باہر نکلنے کا اثر تو نہیں ہوتا, لیکن یہ آپ نے بات کلیئر کر دی. فائنلی ایک کامنٹ جو آیا ہوا تھا وہ دیکھ لیں اگر, ورنہ پھر
اپنا پروگرام جو اپنا جی گفتگو کا سلسلہ ہے وہ دکھا لمبا سا دیجیے ایک جی. کامنٹ تھا. ہاں جی، اور وہ غائب ہو گیا. وہ کہتے ہیں تو جی یہ اگر کامنٹ sometimes parents happily send their kids to modern schools and universities. اور بعض والدین جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو جدید اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں بھیجنے خوشی خوشی بھیج دیتے ہیں، لیکن ایک اسلامک ادارے میں جانے کی ان کو اجازت نہیں دیتے جہاں پہ مذہب پڑھایا جائے، جب کہ بچہ اس کا اظہار خواہش کا اظہار کرے. ہاں، یہ بہت سے پیرنٹس کو ایک فیئر ہوتا ہے جو مین اسٹریم اسکولنگ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اور مین اسٹریم پیرنٹس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا اپنا اصل میں بچوں کا ان کے پیرنٹس کا اپنا ایک پلان ہوتا ہے، کہ جی ہاں ہم بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے یا ہارورڈ بھیجیں گے یا یونیورسٹی بھیجیں گے یا CSS کروائیں گے یا ڈاکٹر وٹ ایور، ان کا کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے. اور کیونکہ جب وہ بچہ کہتا ہے جی میں نے اسلامی اسکول میں یا اسلامک ادارے میں یا مدرسے میں یا انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو اپنا وہ ڈریم کو شٹر ہوتا ہے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو بچہ اگر سینسیبل ہے تھوڑا سا اس کو چاہیے کہ بتائے کہ جی آپ کی ڈریم شٹر نہیں ہوتی، میں ایک اچھا ڈاکٹر انجینئر CSP افسر بن جاؤں گا، ہاں پریشان نہ ہو، مجھے تھوڑا سا سیکھنے دیں، یہ بھی مجھے ضروری ہے آخرت کے لیے کچھ اپنے آپ کو سنوارنا، تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کی بات ضرور مانیں اور پیار سے اپنی جتنا بچے بڑا کچھ بنوا لیتے ہیں، چیزیں لے لیتے ہیں پیرنٹس سے، یہ بھی بچوں ضد کر کے تھوڑا بہت لے لیں، پیار سے لے لیں لیکن محبت سے لے لیں. جی کون جو اسکول کے چوائس کے حوالے سے والدین سے ڈسکشن کر رہے ہیں، میں تو خیر اس بارے میں پہلے میں ان بچوں کو ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ بھائی یہ اسکول کے چوائس کے حوالے سے بچے ڈسکس کر رہے ہیں، جی 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 یہ بالکل ایسے ہوتا ہے بچے جی، میرے پاس آتے ہیں سوالات بہت سارے. ہماری ایک ہوتی ہے. سوال آیا کہ اسلامی اسکول کے کوئی ٹیچر ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے ایجوکیشن اسلامی اسکول کے بارے میں. یہ ابھی آپ ایک ای میل ڈال دیں پلیز، ہمیں ایک ای میل ڈال دیجئے اور ہم اس کا جواب ان کو دے دیں گے، کیونکہ میں تو جیسے بیٹھا ہوا ہوں لیکن پتہ نہیں اب شو کے جو انچارج ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن آئی ایم شیور کہ لیٹس آنسر آگے ان کو آنسر کر دیتے ہیں جی، ان کو آنسر کر لینا بالکل چاہیے. تو یہ گلناز جاوید ٹھیک ہے. صاحبہ کا جو سوال ہے، ان کو تو تفصیلی جواب چاہیے، ان کا جو پرابلم ہے آپ پلیز ہمیں ایک ای میل کر دیں info@ser.org.pk. کوئی اس پہ جو دیکھ رہا ہو وہ بے شک ڈال دیجئے، ہمارا ایڈریس اس میں ڈلا ہوا آ رہا ہے جی کمنٹس میں، ویب سائٹ پہ ہمیں ایک ای میل کیجئے پلیز، ہم آپ کو اس کا جواب تفصیل سے دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو بس پھر سوالات کا سلسلہ یہیں پر روکتے ہیں، باقی جتنے بھی لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہم پھر ای میل پر ہی رکھتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے رابطے میں رہیں، اور ظاہر ہے جب ای میل پر بات ہوگی تو پھر کراس کوسچننگ بھی ہوگی، ڈسکشن بھی ہوگی، وہ تمام چیزیں پھر لوگوں کے سامنے ہوں گی. تو آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے شیخ جہانگیر صاحب، آپ نے وقت دیا اور بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو کہ واقعی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی کو ڈائریکشن دیتی ہے، اور زندگی کی ڈائریکشن جو بنانا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. فائنل کامنٹ اگر آپ کا کوئی ہے تو ضرور. میرا فائنل کامنٹ یہ ہے جی کہ جتنے لوگ دین کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، اسلامی اسکولز میں پڑھاتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، یا جو بھی کام وہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی چیز میں مسنگ دیکھتا ہوں، دنیا کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، بے تحاشا خوبیاں دیکھتا ہوں، بے تحاشا عشق دیکھتا ہوں اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر طبقے میں محبت پاتا ہوں اور ان کو جانچتا ہوں، تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے بالکل نا امیدی نہیں ہوتی. اس لیے میں چاہوں گا کہ جو لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے حالات اور بھی ہو جائیں، خراب ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے برا حالات آ گئے ہیں امت کے اوپر، نہیں کوئی برا وقت ایسا حالات آئے جو پہلے نہ آئے ہوں، اس سے بہتر ہی ہیں. ہم نے 13 سال مکی دور کا، ہم تو جیسے لوگ تو ایک دن برداشت نہیں کر سکتے، ہم پتھر سینے پہ رکھ کے گرم 1 منٹ بھی ریت پہ نہیں بیٹھ سکتے. ہم 2.5 سال تو کیا 2.5 دن مسلسل فاقہ نہیں کاٹا ہم نے وہ کچھ بھی نہیں کیا جو قربانی ہمارے اسلاف نے دی ہیں. تو کبھی بھی ہمت نہ ہارے، اللہ تعالیٰ سے امید مستقل اور ہمیشہ کی رکھیں، اور اس سے بہتر کی رکھیں، اور بہتر ہو جائے گا، مایوسی نہ ہو. اور یہ جو ایک خام خواہ فیصلہ کر لیا کہ ہر دن برا ہو جائے گا، تو یہ دن برا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ہمارے بھائی حامد یحییٰ صاحب سے کہوں گا جی انشاءاللہ جلدی ایک اور شو کراتے ہیں آپ کے ساتھ بھی، اور باقی جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، بہت شکریہ شیخ، آپ کا وقت دیا آپ نے. اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے ہفتے یعنی کہ اگلے جمعے جب ہم اس نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر اسد زمان صاحب، اور
اسد زمان صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ پروفیسر ہیں، اکانومسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور ممبر ہیں اکنامک ایڈوائزری کمیٹی جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے، اس کے وہ ممبر ہیں. ہمارے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے موجود ہوں گے ڈاکٹر اسد زمان صاحب. ان کے لیے بھی جو سوالات ہوں وہ آپ تیار کر لیجیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.